महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे बनारस में साड़ी बनती है। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस से उसका लहंगा गया था, उसमें सोने की जरी का काम हुआ था, 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे भाई? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाए जाओगे। दुनिया में स्कॉर्पियो लेके घुमा करता था, बोलेरो लेके घुमा करता था, फॉर्च्यूनर लेके घुमा करता था, ऑडी लेके घुमा करता था। दुनिया में तेरी गाड़ी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। मगर इंसान तू कितना बेबस हो चुका है। आज 4 लोगों के कंधे पर तेरा जनाजा जा रहा है, 4 लोग अपने कंधे पे सवार करके तुझको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाजे की नमाज हो रही है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, और हाय हाय तू इतना बदनसीब था, तेरे बच्चों ने पूर्णिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, तेरी बेटियों ने सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं, एक बेटी भी इस लायक नहीं कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तू इतना बेबस है, तू इतना कमजोर है। ऐ इंसान, तू गौर कर, तू कितना बेबस और कमजोर है। तेरा जनाजा हो रहा है, तेरा अपना बेटा जनाजा की नमाज की दुआ तक उसको नहीं आती। जनाजा हो गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में लेटा दिया गया, तख्ता लगा दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, रिश्तेदार आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, सब लोगों ने मिट्टी दे दी और मिट्टी देके हाथ झाड़ के चले गए। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। बस यहां तक आपका एहतराम कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, आपकी इज्जत कर दी। अब्बा जान, अब इसके आगे हम आपके काम आने वाले नहीं। अब कब्र में आपको अंधेरा मिलेगा कि रोशनी मिलेगी? कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का आप सही जवाब देंगे कि फेल हो जाएंगे? आपको सांप बिच्छू काटेंगे या जन्नत की खिड़की खुलेगी? अब ये तय करेगा आपका अमल, ये तय करेगा आपका ईमान। न वहां औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कभी जब अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा उठाओ तो सोचो कल हमारा भी जनाजा उठेगा। किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो सोचो कल हमारा भी इंतकाल होगा और हमारे गांव की मस्जिद पे ऐलान होगा फला साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर में 2 बजे मिट्टी पड़ेगी, आपके भी इंतकाल का ऐलान किया जाएगा। उस दिन के आने के पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथी। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मौरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम गाफिल पड़े हुए हो। तुमको जर्रा बराबर परवाह नहीं कि इम्तिहान में मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तुमको अपने इम्तिहान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मेरे अजीजों, उस जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी की फिक्र की थी, आपके सहाबा ने उस जिंदगी की फिक्र की थी। अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल होता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलाया गया, उस चिराग की का जो तेल था वो पड़ोसी से उधार लिया गया था, पड़ोसी से उधार लेके तेल जलाया गया। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी गई थी और बदले में 30 सा जौ लिया गया था। 30 सा जौ के बदले आपकी ज़रा गिरवी रखी गई थी।
آپ کا انتقال ہوا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہ سونا چھوڑا، نہ چاندی چھوڑی، نہ دنیا کی جائیداد چھوڑی. ہاں آپ نے چھوڑا تو قرآن چھوڑا، آپ نے چھوڑا تو سنت چھوڑا، آپ نے چھوڑا تو شریعت کو چھوڑا. آپ نے میسج دیا اے دنیا والو، اپنی اولاد کے لیے کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، آخرت بنا لو. اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، ایمان دے دو، توحید دے دو، عقیدہ دے دو، صحیح چیز دے دو ان کو. نبی کا انتقال ہو گیا. نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت ابو بکر 2.5 سال کے بعد انتقال ہو جاتا ہے ان کا. انتقال کے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ کی بیٹی حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آتی ہے. بیٹی باپ سے ملنے کے لیے آئی ہے. او لوگو، تم نے تو بیٹیوں کو پرایا بنا دیا. تم تو کہتے ہو بیٹی پرایا مال ہوتی ہے. تم تو شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں سے کوئی ناتا نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے. مگر اللہ کی قسم، میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی. بیٹی نہ شادی کے پہلے پرائی ہوتی ہے، نہ شادی کے بعد پرائی ہوتی ہے. بیٹی ہمیشہ اپنی ہوتی ہے. اور آج بھی گواہ ہے دنیا کہ جب باپ بیمار ہوتا ہے، بیٹا بعد میں حال چال لینے آتا ہے، بیٹی پہلے حال چال لیتی ہے. بیٹا اسی گھر میں ہے، باپ کی پرواہ نہیں ہے، ماں کی پرواہ نہیں ہے. بیٹی اپنے سسرال میں ہے، لیکن فون کر کے پوچھتی ہے اماں تم کیسی ہو، ابا تم کیسے ہو. ابا کی اور اماں کی حال چال بیٹی اپنے سسرال سے لیتی ہے. میرے ساتھی، بیٹیوں کو پرایا نہ سمجھو میرے بھائی، بیٹیوں کو ہمیشہ اپنا سمجھو. حضرت عائشہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آئی. باپ بیمار ہے اور موت کی کگار پہ ہے، مرنے والا ہے، اور بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی. حضرت ابو بکر نے پوچھا اے میری بیٹی آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان آج سوموار کا دن ہے. کہا ہے میری بیٹی یہ بتا کہ کیا اللہ کے رسول کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں ابا جان، اللہ کے نبی کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا. کہا کہ اللہ کاش میرا بھی انتقال آج ہی کے دن ہو جائے، میں اپنے دوست کے پاس آج ہی کے دن چلا جاؤں. پھر پوچھا کہ اے میری بیٹی یہ بتا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں. کون پوچھ رہے ہیں؟ ان کے باپ پوچھ رہے ہیں. باپ اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. او میاں بازار والو، پورنیا والو، وہ قصبہ والو، حضرت ابو بکر ایک میسج دے رہے ہیں، ایک سندیش دے رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دلاؤ کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو جواب دے. اپنی بیٹیوں کو اس لائق بناؤ. اور آج بھی اللہ کی قسم جب لڑکیاں پڑھائی میں آگے نکلتی ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجئے اتنی اچھی قرآن کی تلاوت کچھ عورتیں کرتی ہیں، کچھ لڑکیاں کرتی ہیں، بڑے بڑے مرد حضرات نہیں کر سکتے. حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، دین کی جانکار ہیں، مسئلے مسائل کی جانکار ہیں. اگر عورت صحیح تعلیم دی جائے، لڑکی کو صحیح تعلیم دی جائے تو لڑکی بہت کچھ کر سکتی ہے. آج آپ نے لڑکیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی. آپ کی مسجد ہے، گاؤں کی جمعہ ہو رہا ہے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ کی جامع مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے؟ سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں میں نے دیکھا لیڈیز کا انتظام نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، شیرسابادیوں کا گاؤں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں جمعہ کی نماز میں عورتیں نہیں جاتی تھی مسجد میں؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جلسے میں عورتوں کو بلا لینے سے اور یہ میلہ ٹھیلا کر دینے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں. آپ آدھا گھنٹے کا جمعہ کا خطبہ بھی اگر ان کو پابندی سے سنائیں گے، ان کو دین کی بہت موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. حضرت عائشہ سے ان کے باپ پوچھ رہے ہیں اے میری بیٹی یہ بتا کہ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ بیٹی جواب دیتی ہے ابا جان فی ثلاث بیض سہولیت، اللہ کے نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں تھی، سفید چادر. حضرت ابو بکر نے کہا اے میری بیٹی ایک تو یہ کپڑا ہے جو بیماری میں پہنتے تھے، کہا ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 چادر اور لے لینا اور 3 چادروں میں مجھ کو کفنانا جیسے نبی کو کفنایا تھا. پتہ یہ چلا صحابہ ہماری طرح رسم و رواج کی پابندی
پابندی نہیں کرتے تھے، صحابہ سنت کی پابندی کرتے تھے۔ ابھی ایک صاحب نے واٹس ایپ پر سوال پوچھا، مولوی صاحب ختنہ کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ بچے کا ختنہ کرایا، مسلمانی کرایا، اس موقع پر دعوت دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، ختنہ کی دعوت حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، بدعت تو نہیں ہے، آپ کسی بھی موقع پہ دعوت دے سکتے ہیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ مگر آپ غور کیجئے، یہ جو ہم ختنہ کرتے ہیں یہ اسلام کا ایک حکم ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا، مونچھوں کو قدرنے کا حکم دیا، بغل کے بال صاف کرنے کا حکم دیا، شرمگاہ کے بال صاف کرنے کا حکم دیا، ناخن کو کاٹنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ختنہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ آپ کی ایسی سنت ہے جس کا تعلق فطرت سے ہے۔ میں نے کہا ختنہ کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام نے ختنہ کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے صحابہ بھی اپنے بچوں کا ختنہ کراتے تھے، مگر ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے اپنے بچوں کا ختنہ کیا ہو اور ختنہ پر دعوت دی ہو۔ اس لیے ایسی دعوت جو صحابہ کے دور میں ہو سکتی تھی مگر صحابہ نے نہیں دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے جنازے میں تو کبھی کٹیہار کے کسی جنازے میں یا پورنیہ سیمانچل کے کسی جنازے میں شامل نہیں ہوا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اپنے اہل حدیثوں میں بھی جنازے میں بہت ساری بدعات آ چکی ہیں۔ ابھی ہمارے بڑے ابا کا انتقال ہوا، اب چارپائی کو، میت کی چارپائی کو گھر سے نکالنا ہے، اب اس میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ سر کی طرف سے نکالا جائے کہ پیر کی طرف۔ بھیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر کی طرف سے نکالو چاہے پیر کی طرف سے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بنارس میں کہیں کہیں دیکھتا ہوں جنازہ جب میت کو دفناتے ہیں تو بیر کی پتی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کہیں کہیں میت کو دفن کرنے کے بعد، اہل حدیثوں میں تو رواج نہیں، دوسری جماعت والوں کیا ہے کہ دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، پوری اذان دیتے ہیں۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ حدیث میں آیا ہے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ ابھی قبر میں گیا ہے، منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور شیطان آ کے بہکائے گا، اس لیے ہم اذان دے رہے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے۔ میں نے کہا واہ رے واہ، بڑی دور کی تجھے سوجھی ہے، تجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جائے گا۔ میرے نبی کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ میرے نبی نے کیوں نہیں بتایا کہ اذان دے دو، میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دے دو؟ تو جنازے کا مسئلہ ہو، چاہے نکاح کا مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر واقعی میں اہل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو، میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر واقعی میں اہل حدیث کہتے ہو تو رسم و رواج کے پابند مت بنو، سنت کے پابند بنو، سنت کے پابند بنو۔ اور اگر واقعی میں اہل حدیث ہو تو یہ جہیز کی رسم چھوڑ دو، یہ بارات کی رسم چھوڑ دو، یہ منگنی کی رسم، منگنی کے نام پہ لمبی چوڑی دعوت کرنا چھوڑ دو، یہ ہلدی کی رسم چھوڑ دو، یہ تلک کی، یہ ساری غیر مسلموں کی رسمیں ہیں جو آپ کے ہیں۔ آج غیر مسلم پریشان ہیں اور آپ مسلمان ہو کے ان کی رسموں کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور آپ پریشان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بیٹی یہ بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا 3 کپڑے تھے۔ کہا مجھے بھی 3 کپڑے میں کفنانا، اور ایک کپڑا جو بیماری کے دنوں میں پہنتے تھے، کہا ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا، اور مجھے 3 کپڑے میں کفنانا۔ وہ جو کپڑا حضرت ابوبکر بیماری کے دنوں میں پہنتے تھے، اس کپڑے میں کئی جگہ داغ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو ہم ایسا پرانا کپڑا پرانے کپڑے میں کفنائیں، ایسے کپڑے میں کفنائیں جس میں داغ لگا ہوا ہے۔ اے ابا جان ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفنائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ ذرا غور سننا۔ فرمایا ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی میں تو مرنے والا ہوں، اور مرنے والے کو نیا کپڑا نہیں دیتے، نیا کپڑا تو زندہ کو دیتے ہیں۔ اے میری بیٹی مجھے نئے کپڑے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے پرانے کپڑے میں ہی کفنا دینا، جیسا کپڑا موجود ہے اسی کپڑے میں مجھ کو کفنا دینا۔ یہ ابوبکر صدیق تھے میرے پیارے سے۔ حضرت عمر کو دیکھیے، انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے۔ ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، پیٹ پر نیزہ مارا، خنجر مارا، حضرت عمر کی اکڑیاں باہر نکل گئی، مصلے پر گر پڑے،
گھر لے کے آیا گیا, ڈاکٹر آئے, طبیب آئے, وید آئے, حکیم آئے, دوائیں دی گئی, دوائیں سب باہر نکل گئی. حضرت عمر کو یقین ہو گیا اب میرا آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے. حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ ہے. کسی نے کہا ہے عمر اتنا گھبرا کیوں رہے ہو, آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے ساتھی ہیں, بڑا ساتھ دیا ہے آپ نے اسلام کا, بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی آپ سے, آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر نے فرمایا لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراه. کہا کہ اے لوگو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر زمین بھر کے سونا بھی مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے اور میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا, تو عمر اس کے لیے بھی تیار ہے. میں زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت عمر تھے, یہ حضرت عمر تھے جو نبی کی زبان سے بار بار جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے تھے. ان کو اتنی چنتا تھی اللہ کے عذاب سے بچنے کی, اور ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت رہتے ہیں, 24 گھنٹے جب تک جاگتے رہتے ہیں, کبھی موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, کبھی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہم تو گناہوں میں لت پت لوگ ہیں میرے بھائیوں. ہمیں کبھی موت یاد نہیں آتی, ہمیں کبھی قبر یاد نہیں آتی, ہمیں کبھی اپنا انجام یاد نہیں آتا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان جا کر کے بھی ہم کو موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں بھی جوا کھیلنے والا بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے, شراب پینے والا شراب پی رہا ہے, اور موبائل دیکھنے والا موبائل دیکھ رہا ہے. جبکہ قبرستان کیسی جگہ ہے؟ یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبرت حاصل کرنی چاہیے. بڑے بڑے بادشاہ بھی وہیں دفن ہیں, بڑے نیک لوگ بھی وہیں دفن ہیں, شرابی بھی وہیں دفن ہے, نمازی بھی وہیں دفن ہے, اچھے بھی وہیں دفن ہے, برے بھی وہیں دفن ہے. قبرستان جاؤ تو اپنے انجام کو یاد کرو میرے بھائیوں. ہمیں بھی مر کے یہاں آنا ہے, ہمیں بھی قبر میں چلے جانا ہے, ہمیں بھی مٹی میں مل جانا ہے, ہم کو بھی قبر میں جا کے سوال و جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کے ڈبل داماد, جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں, جو رقیہ کے بھی شوہر تھے, جو ام کلثوم کے بھی شوہر تھے, اللہ کے پیارے رسول کے ڈبل داماد, دوہرے داماد, ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے, جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے, زار و قطار رونے لگتے تھے, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا اے عثمان جنت کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں, جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں, اے عثمان قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں میں کیوں نہ روؤں, میں قبر کو دیکھ کے کیوں نہ روؤں؟ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول من منزل من منازل الاخرہ, بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. اہل حدیثوں قبرستان جایا کرو. میں یہ نہیں کہتا اجمیر جاؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑی بڑی پکی جو مزاریں بنی ہے وہاں جاؤ, اپنے قبرستان جاؤ, اپنے گاؤں کے قبرستان جاؤ اور دیکھو تمہاری ماں وہیں دفن ہے, تمہارے دادا وہیں دفن ہے, تمہارا باپ وہیں دفن ہے, ان کو دیکھ کر کے اپنی موت کو یاد کرو. عثمان غنی کہتے ہیں میں قبرستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جو اس منزل سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے اپنی ماں کی قبر پہ گئے, اور ماں کی قبر پہ جب پہنچے ہیں ماں کی ممتا یاد آئی, ماں کا پیار یاد آیا. 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے ماں کو کھویا تھا. 6 سال کے بچے کی میموری آج 50 سال کے بعد ریپیٹ ہو رہی ہے, ریوائنڈ ہو رہی ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کا پیار اور ماں کی ممتا کو آپ نے کھویا تھا. آج 50-60 سال عمر ہو چکی ہے, آج آپ کو اپنی ماں کی یاد آئی ہے.
माँ की कब्र पे आप गए हैं और आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी फूट फूट के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, और आपको रोता हुआ देख के आपके सहाबा भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। और नबी ने रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रब से दो चीज़ों की इजाज़त मांगी थी, एक चीज़ की इजाज़त मिल गई और एक चीज़ की इजाज़त नहीं मिली। मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझको परमिशन नहीं दी, अल्लाह ने मुझको इजाज़त नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपकी माँ तौहीद पर है और आपकी माँ दुनिया से जा चुकी है, तो आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाज़त नहीं मिली, आपको वो इजाज़त मिली है। अगर आपकी माँ ईमान वाली और मुसलमान औरत थी, ये कितने बड़े नसीब की बात है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीब पर फख्र करो कि अल्लाह ने आपको भी मुसलमान बनाया और आपके माँ बाप को भी मुसलमान बनाया। नबी ने फरमाया, मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझको इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने दूसरी इजाज़त मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाज़त दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों की कब्र पे जाया करो, वहां जाने से तुमको आखिरत की याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, कब्रिस्तान जाया करो और सोचो कि कब्र में हमसे जब सवाल जवाब होगा तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे हाथों में कोई नेकी नहीं है, हमारे नामे अमाल नेकियों से खाली है। न हम नमाज पढ़ने वाले, न हम रोजा रखने वाले, न हम अल्लाह की राह में ज्यादा सदका खैरात करने वाले। हमारा क्या अंजाम होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी, एक अंसारी सहाबी की मैयत थी, जनाजा था और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने कब्र को देखा और आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कब्र को देखा, रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लिमिस्ले हाजा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है, दुनिया की जिंदगी में कब्र की तैयारी कर लो, दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर लो। वहां दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। जो तुम्हें तैयारी करना है यही करना है, वहां जाने के बाद कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिन्हा नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, एक बार तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, ऐ अल्लाह, हम अब दोबारा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, मस्जिदों में दान देंगे, मदरसों में दान देंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको पूरा टाइम दिया था। तुम 60 साल दुनिया में रहे, तुम 50 साल दुनिया में रहे, तुम 40 साल दुनिया में रहे, तुमको जवानी मिली, तुमको बुढ़ापा मिला, तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अब दोबारा तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस जवानी में अल्लाह को राजी करो और अल्लाह से जब बात करो तो ऐसे गिड़गिड़ा के बात करो, ऐसे गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगो जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने तड़पता है। मैंने एक वीडियो देखा, एक बूढ़ा हरम में बैठा है, खाने काबा के सामने बैठा है और अल्लाह के सामने ऐसे जोर जोर से हाथ हिला रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांग रहा। अल्लाह के सामने जितना दर्द के साथ और तड़प के साथ मांगोगे, अल्लाह उतना जल्दी तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा।
میرے بھائیوں توبہ کر لو، اس کے پہلے کہ توبہ کا چانس ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گیم اوور ہو جائے، سمے سماپت ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ کر کے آپ کی سانسوں کی ڈور کو توڑ دے، آپ کی سانس چلنا بند ہو جائے، آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، آپ کی نبض چلنی بند ہو جائے، اس کے پہلے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اور جب اللہ سے توبہ کریں گے تو کتنا بڑا بھی گنہگار ہو، اگر سچی توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اگر اللہ کی طرف آپ ایک گٹا چلیں گے اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ چلے گا، آپ ایک ہاتھ چلیں گے اللہ آپ کی طرف ایک گز چلے گا، آپ چل کے جائیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اللہ کی طرف رجوع تو کیجئے، آپ اللہ سے توبہ تو کیجئے، آپ اللہ سے معافی تو مانگیے۔ یہ رات کا سہانا وقت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ اس سہانے ٹائم میں میرے پیارے ساتھیوں گھر جا کے موبائل میں نہ لگ جانا، ریلز نہ دیکھنے لگنا، گناہوں کے بازار گرم نہ کر دینا۔ اس سہانے وقت میں اگر موقع ملے گھر جانا اور وضو کر کے، فجر کا ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں بچے گا، گھر جا کے آپ اللہ کے سامنے رونے لگنا، گڑگڑانے لگنا، معافی مانگنا، توبہ کر لینا، اور کیا پتا کہ وہ توبہ کے جو آنسو نکلیں گے آنکھوں سے، وہ آنسو ہمارے گناہوں کی ساری آگ کو بجھا دیں گے۔ دنیا کے کسی پانی میں وہ پاور نہیں ہے جو توبہ کے آنسو میں جو پاور ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ انسان جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈلواؤ میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی عادت ڈالو۔ دعا ہے رب کریم سے رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں زندگی میں ہی موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں قبر کے اندر کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ میدان محشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ادارے کو ہم ترقی دیں، اس ادارے کا ساتھ دیں، اور اس ادارے سے جو بچے اور بچیاں پڑھیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کا سچا خادم بنائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے اسٹیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے، میں بغیر کسی پارٹی کا نام لیے ہوئے یہی دعا کروں گا اللہ اس اسٹیٹ میں، اس راجیہ میں، اس صوبے میں ایسی حکومت لائے جو انسانیت کے ساتھ چلے، نیائے کے ساتھ چلے، جسٹس کے ساتھ چلے، جو لوگوں کے ساتھ انیائے نہ ہونے دے، اتیاچار نہ ہونے دے، جو لوگوں کو ان کی مول بھوت سہولتیں دے، جو لوگوں کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے جو ہے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ اس اسٹیٹ کو، اس صوبے کو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔